अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम है एजुकेशन इन फोकस ऐं मां आहियां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़रीन रतोई। नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां एजुकेशन जे हिन प्रोग्राम में तालीम सां रिलेटेड मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते डिस्कस कंदा आहियूं। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम खे हिकिड़ो थोरो डिफरेंट अंदाज़ सां जेका आहे तव्हांजे साम्हूं पेश था कयूं। हिन में जेका असांजी अॼु डिस्कशन जो कॉन्टेंट आहे उहो थोरो डिफरेंट आहे। असां पंहिंजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इहा कोशिशि कई त जेका टीचर्स ऐं स्टूडेंट्स जो हिकिड़ो रिलेशन आहे उहो कीअं थियणु खपे, हुन में छा जेका आहिनि वक़्त जी तब्दीलियुनि सां छा तब्दीलियूं अचणु खपनि ऐं हिन वक़्त ताईं केतिरी तब्दीलियूं आयूं आहिनि या न आहिनि। हिननि ते असां पंहिंजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में पंहिंजे मुख़्तलिफ़ मौज़ूद महिमाननि सां गुफ़्तगू कई। अॼु असां हिन सॼे इशू खे हिकिड़ो जेका आहे लीगल बैकग्राउंड में बि ॾिसणु था चाहियूं त स्टूडेंट्स जा जेका राइट्स हूंदा आहिनि जॾहिं तालीम वठणु वञनि था त हू राइट्स छा हूंदा आहिनि, ऐं अहिड़े वक़्तु जेको टीचर जेको कंहिंखे पढ़ाए थो कंहिं यूनिवर्सिटी में कंहिं कॉलेज में कंहिं स्कूल में, त हुन टीचर जा बि कुझु फ़र्ज़ आहिनि ऐं हू लीगल तौर ते केतिरी अबाइडिंग्स आहिनि हुन जूं ऐं हू केतिरी हद ताईं हुननि खे पूरा कनि था या नथा कनि। त ओवरऑल जेको रिलेशन आहे हुनजी लीगल स्टैंडिंग्स छा आहिनि, हिननि इशूज़ ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन सां गॾु असां थोरो लॉ जो जेको करिकुलम आहे हुन ते बि कोशिशि कयूं था त हुन ते बि गुफ़्तगू कयूं। ऐं हुन सां गॾु मुल्क में हमेशह मां पंहिंजे प्रोग्राम में हिकिड़ो ज़रूरु डिस्कस कंदो आहियां त जेका रिसर्च जो स्कोप आहे उहो केतिरी हद ताईं आहे ऐं हुन सां उहो लॉ जी फील्ड में असां उहो रिसर्च जो स्कोप ॾिसण जी कोशिशि था कयूं। त अचो त गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते था वधायूं। असां सां अॼु मुंहिंजा मौज़ूद महिमान आहिनि डॉक्टर अंबर ताजवर साहिबु। डॉक्टर साहिबु जेका आहिनि एक्सपर्टीज़ हिन जी जेका आहिनि एजुकेशन लॉ जे हवाले सां आहिनि, जेका मां तव्हांखे थोरी देरि पहिरियों ॻाल्हि पियो कयां त जेका फ़र्ज़ आहिनि उहे छा आहिनि ऐं जेका तव्हांजा बेनिफिट्स थियणु घुरिजनि उहे छा आहिनि स्टूडेंट टीचर ॿिन्हिनि जे पार्ट्स ते। त डॉक्टर साहिब जी जेका एक्सपर्टीज़ आहिनि, वन ऑफ द एक्सपर्टीज़ उहा एजुकेशन लॉ ते आहे हुननि जी। डॉक्टर साहिबु 2 PhDs कयल आहिनि, हिकिड़ी पाकिस्तान मां कई आहे ऐं हिकिड़ी ईरान मां डॉक्टर साहिबु PhD कई आहे। हिकिड़ी लिटिगेशन ते ज्यूरिस्प्रूडेंस ते थियल आहे ऐं ॿी जेका आहे जुडिशरी ऐं लेजिटिमेसी क्राइसिस ते थियल आहे। हिननि सभिनी इशूज़ ते गुफ़्तगू कयूं था। डॉक्टर साहिब खां पुछूं था त हू सॼो जेको सिस्टम आहे उनखे कीअं था ॾिसनि। अचो त गुफ़्तगू सिलसिले खे अॻिते था वधायूं। सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी आपने प्रोग्राम में आए। मुझे ये फरमाइएगा सर कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है हमारे पास तो बाज़ दफ़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, बाज़ दफ़ा तो बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म का हम देखते हैं कि रिलेशन है जहाँ पे हम टीचर को एक जो मौला बख्श वाला कॉन्सेप्ट था बच्चों का वो देखते हैं, वही कहीं हमें हायर एजुकेशन में भी नज़र आता है। आप बेसिकली ये जो आप पूरे सिस्टम को देख चुके हैं, आपने जो PhD भी कर रखी है तो ज़्यादा क्लोज हो जाता है अपने जो आपका टीचर होता है उससे रिलेशन। तो ये सारे जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में स्टूडेंट और टीचर के रिलेशंस को देखने के लिए आपको एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखनी ज़रूरी है। जैसा अभी आपने खुद कहा ना कि मौला बख्श का कल्चर यहाँ पे है, वो मौला बख्श का कल्चर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, वो हमारे घर में भी मौजूद है, वो हमारी सोसाइटी में जनरली मौजूद है। अभी तक हम लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक यहाँ जिक्र करता चलूँ, 2 कॉन्सेप्ट हैं लॉ में चलते। एक के बानी J.G. स्टार्क कहलाते हैं और एक के बानी जॉन ऑस्टन कहलाते हैं। जॉन ऑस्टन कहते ये हैं कि लोग कानून की पर अमल दरामद इसलिए करते हैं कि कानून के पीछे सैंक्शन होती है, यानी उसके पीछे एक ताकत होती है सज़ा देने की। जबकि J.G. स्टार्क उस ओपिनियन को फॉलो करते हैं कि लोग कानून की पासदारी इसलिए करते हैं कि उसमें उनका बेनिफिट होता है। हम अभी तक जॉन ऑस्टन वाले नज़रिए पे खड़े हुए हैं जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, आपको याद होगा, आपने सुना होगा, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि एक ज़माना था टीचर को कहा जाता था कि हड्डियाँ तुम्हारी हमारी और गोश्त तुम्हारा। जी बिल्कुल। तो वो कॉन्सेप्ट अभी तक निकल नहीं सका। और एक पैरेलल यानी टीचर को अभी तक ये समझाना हमारे यहाँ मुश्किल हो चुका हुआ है कि वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड पर्सन नहीं है। ऑल्दो उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह ज़रूरी है और वो रिस्पेक्ट आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, किसी इंजीनियर की भी होनी चाहिए। स्पेसिफिकली टीचर को ये कहना कि सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन सिविलाइज सोसाइटीज़ में तो हम देखते हैं ना कि वहाँ पे तो रिसर्च टीचर की रिस्पेक्ट है। आपको वो याद होगा, आपने भी पढ़ा होगा अशफाक अहमद का किस्सा कि उनको एक दफ़ा अदालत में फ़ाइन हो गया था और जब वो अपना फ़ाइन नहीं पे कर पाए थे, अदालत में उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा कि आप नहीं अपना जो जमा क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आई एम सॉरी, आई एम अ टीचर तो आई कुडंट फाइंड टाइम टू गो।
اینڈ پے مائی فائن. تو جو جج تھا اس نے کہا کہ ٹیچر ان دا کورٹ, اور سب کھڑے ہو گئے وہاں پہ. یہ ریٹرن ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس کا مقصد ہے ٹیچر کی جو سوسائٹی میں, جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہاں پہ تو رسپیکٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. اچھا دیکھیے, میں اس پرٹیکولر واقعے کو تو کمنٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن میں بھی ایک ایگزامپل سمبولک طور پر بتانا چاہتا ہوں. جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہمیں تھوڑا سا اس ٹرم کو رسپیکٹ کو دیکھنا ہوگا. وٹ مینز رسپیکٹ. رسپیکٹ ڈزنٹ کم فرام اینی پروفیشن, اٹ کمز فرام دا رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. جس سوسائٹی کی آپ نے ذکر کیا وہاں پر ٹیچرز کی کچھ سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں, اور اس فیلوشپ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی ٹیچر کسی کرائم میں انوالو پایا جائے تو وہ دگنی سزا بھی پائے گا, اس لیے کہ اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ تھی. بالکل ٹھیک ہے. سو جو میں نے یہ کہا نا کہ یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ اسپیسیفکلی ہم کسی ایک شعبے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ رسپیکٹ آنی چاہیے اس کے رسپانسبلٹی کے حوالے سے, کیونکہ دیر شوڈ بی اے بیلنس. ٹیچر, اف ٹیچر از ڈیلیورنگ دین ہی شوڈ بی ریسپیکٹیبل, بٹ اف ٹیچر از ناٹ ڈیلیورنگ وائی شوڈ ہی بی ریسپیکٹیبل؟ اونلی بیکاز دیٹ ہی از دا ٹیچر. نو سر. تقدس تو ہے سر ہمارا. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی پوچھ لیا جائے, میں بالکل اس بات پہ آپ کو وہ کرتا ہوں, لیکن جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تب بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا, تو وہ معلم کے لفظ کے ساتھ یہ خود بخود تقدس آ جاتا ہے. دیکھیے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے رول ماڈل فار آل مسلمس, بلکہ آل دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اس بات میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اچھا, یہ بات صرف اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹو می کہ وہ میرے رسول ہیں, وہ ایکسیپٹیبل اس لیے ہے کہ یہ اس کے پیچھے ریزنز ہیں, بڑی اسٹرانگ ریزنز ہیں, اینڈ ہی پروو ٹو بی. میں اس مثال کو تھوڑا سا روک کے آپ کو جامعہ الازہر جب اسٹیبلش ہوئی اس کی مثال دیتا ہوں. مصر میں جو پہلی ہماری یونیورسٹی اگر ہم کہیں گے اسلامک ہسٹری میں, تو وہ ہماری فاطمی دور تھا جب وہ ہم نے بنائی. وہاں کے ٹیچرز جب بازار میں گزرا کرتے تھے تو لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی یہ رسپیکٹ بنائی تھی. خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے آپ نے مثال دی, میں پوچھوں تو انہوں نے یہ رسپیکٹ بنائی ہے 40 سال پہلے اس سوسائٹی میں رہ کر. پھر وہ رسپیکٹ آئی ہے ٹورڈز ہز رسپانسبلٹی. ان کے معلم کا اعلان کرنے سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا رہا ہے. ٹھیک. تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں, ٹیچر کی پہلی ذمہ داری, جو ٹیچر کا پہلا کردار میں اگر چیک اینڈ بیلنس ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, اور اس کی اپنے جو اس کا شعبہ ہے اس سے سچائی ہے. اس سے سچائی ہے. دیکھیے ہمارے, اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سا, یہ تو ایک ہم نے جنرل کلاسیفیکیشن کی کہ واقعی یہ بالکل درست ہے, اس سے میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ اپنے لاء کے حوالے سے اپنے جی بالکل اپنے شعبے سے کتنی سچائی ہے ایک ٹیچر کی, وہ اس کی رسپیکٹ کو کریٹ کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹیچر سوسائٹی میں کس حالت میں رہ رہا ہے, اس کی معاشی کنڈیشنز کیا ہیں, اس کی معاشرتی پرابلمز کیا ہیں, اس کی سروس پرابلمز کیا ہیں, اس کی سروس لیگلٹی کیا ہے. اسلامیات کا ٹیچر اگر جیوگرافی پڑھا رہا ہے یا اردو کا ٹیچر جو ہے وہ معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ اپنی ذمہ داریاں کہاں پوری کر سکے گا. یہ ایک علیحدہ دقتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ہم تھوڑا سا, جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا, کیونکہ آپ ایجوکیشن لاء سے کے ایکسپرٹ ہے, پاکستان میں بڑی کم ایک یہ کوائن جو ہے فیلڈ سمجھی جاتی ہے, یہ کیا ایک ریلیشن ہونا چاہیے ہے ان ٹرمز آف لاء؟ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں اور ایک ٹیچر کے پاس کیا ڈیوٹیز ہیں کہ وہ جو ہے لاء جو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ ضروری ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو اس میں ایک ایسی مثال دوں کہ پاکستان میں پچھلے کوئی 25 30 40 سال سے او لیول اور اے لیول انگلش ایجوکیشن سسٹم انوالو ہوا جی, اور اس سسٹم میں بھی رہ کر ہم ٹیوشنز کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تمام انسٹیٹیوشن جو اے لیول اور او لیول کرا رہے ہیں وہ بائی فورس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بائی سجیشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دا اسٹوڈنٹ شوڈ گو ٹو ٹیوشنز ان نائٹس اور کام کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پہلا رائٹ ہے اسٹوڈنٹ کا کہ آپ اس کی ریکریشن کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. اوکے. دوسرا انتہائی امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ کے رائٹس کے حوالے سے ہے کہ اس کی فزیکل گروتھ کے لیے ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز کسی زمانے میں کیا کرتے تھے سرکاری انسٹیٹیوشنز, اب تو وہ بھی بالکل ختم ہو گئے ہیں. اس کی فزیکل گروتھ کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ اس کا رائٹ ہے کہ فزیکل گروتھ ایٹ دا اسکول
لیول پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی قسم کی کوئی کلبنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس آر فری ٹو موو ان پرائیویٹ کلبز. اچھا کوئی بھی آپ بڑے شہر جتنے دیکھ لیجئے, اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں ہم سندھ کا ذکر کرتے ہیں تو کراچی لیجئے, حیدرآباد لیجئے, سکھر لیجئے, یہاں پر کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی کلبنگ اپنی موجود نہیں ہے. وہ باہر کے کلبز اور باہر کے جو کہنا چاہیے فاسٹ فوڈ چینز ہیں یا ہوٹلز ہیں اس میں جا کے کلبنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر ان کی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو پا رہی. یہ انٹلیکچوئل گروتھ حاصل کرنا یا دینا ایک طرف انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے, ایک طرف فیملی کی ذمہ داری ہے, اور یہ اسٹوڈنٹ رائٹس میں شمار ہوتا ہے. اچھا اجازت دیں تو میں بڑا ڈیٹیل اور بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی جو شاید تھوڑی سی نئی بھی ہو ہمارے ناظرین کے لیے, ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہیں گے. اگر اجازت دیں تو ایک مختصر سا بریک لے لوں, واپس آ کے اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک وٹھاؤں تھا, واپس اچھی سلسلے کے اگتے تھا بتایا اسٹوڈنٹ رائٹس میں بٹرے گالیوں تھی دیکھ ہر کنहिं खे सम्झणु ज़रूरी आहिनि. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त स्टूडेंट्स जेके आहिनि हुनजी रिक्रिएशन यानी हुनजी तफ़री, हुनजी जेका खेॾण जो टाइम या रांदियूं इहे सभु इम्पॉर्टेंट आहिनि. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बि हुनजी इम्पॉर्टेंट आहे, हुन सां गॾु हुनजी फिज़िकल ग्रोथ बि हुनजी इम्पॉर्टेंट आहे. हिन इशूज़ ते गुफ़्तगू कयूं था. अच्छा हीअ प्राइमरी एजुकेशन जी ॻाल्हि थिए थी या हायर एजुकेशन में बि इहा सभु शयूं अचणु घुरिजनि, कहिड़े लेवल ताईं जेका आहे इंस्टीट्यूट जेका आहे हिन ॻाल्हि जो ज़िम्मेवार आहे त हू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जे लाइ बि कमु करे, हू एजुकेशन ग्रोथ जे लाइ बि कमु करे, फिज़िकल ग्रोथ जे लाइ बि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कमु करे, कंहिं लेवल ते अची या एजुकेशन जी ज़िम्मेवारी रहे थी ऐं कहिड़े लेवल ते अची ज़िम्मेवारी नथी रहे. डॉक्टर साहब खां अची पुछूं था. हिन मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ तव्हां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो त गुफ़्तगू सिलसिले खे अॻिते था वधायूं. असां सां मौजूदु आहिनि डॉक्टर अंबर ताजवर साहब. डॉक्टर साहब जेके आहिनि लॉ एक्सपर्ट आहिनि ऐं लॉ में बि ख़ासि तौर ते हुनजी जेका एक्सपर्टीज़ आहिनि, जेका वन ऑफ द एक्सपर्टीज़ आहिनि उहो एजुकेशनल लॉ आहे. ब्रेक ते वञण खां पहिरियों असां स्टूडेंट्स ऐं टीचर जे रिलेशन ते गुफ़्तगू कई ऐं जेका स्टूडेंट्स जा राइट्स हुजणु घुरिजनि हुन ते गुफ़्तगू कई. मां चाहियां थो त हिन ते थोरो डिटेल सां गुफ़्तगू कयूं. ब्रेक खां पोइ वापस डॉक्टर साहब खां पुछूं था. जी डॉक्टर साहब, आपने जो है स्टूडेंट रिक्रिएशन की बात की, आपने बात की कि उनकी जो है फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए. ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन देना शुरू करते हैं वहाँ से लेके हायर एजुकेशन तक ये सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है, या ये आप समझते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में होना चाहिए, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे बंदा आ जाता है तो वो खुद अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, उसको अपनी इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा वो खुद फोकस कर सकता है, या एक जो हेल्थ की या जो फिज़िकल ग्रोथ होती है उसका भी एक सर्टन लेवल होता है, तो कहाँ तक समझते हैं आप इसकी प्लेसिंग? देखिए, जहाँ तक तो रिक्रेशन का ताल्लुक है ना, वो तो लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट है. यानी उनकी खेलों की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो इस तरह की तफरी मेंटल तफरी का जो उसका ज़रिया है, वो आप समझते हैं कि वो उसका लाइफ टाइम, वो देखिए वो तो बीइंग अ ह्यूमन जी, वो आपका लाइफ टाइम इशू है. जब आप जॉब कर लेते हैं तब भी आपको रिक्रेशन की ज़रूरत तो होती है. तो इसमें ये सेग्रीगेशन होना बहुत मुश्किल है कि वो सिर्फ 5th ग्रेड तक या 7th ग्रेड तक उसकी जो है स्पोर्ट्स या रिक्रेशन होनी चाहिए और उसके बाद नहीं होनी चाहिए, या वो यूनिवर्सिटी की या हायर एजुकेशन की ज़िम्मेदारी नहीं होती. मैं उसे हायर एजुकेशन की ज़िम्मेदारी इसलिए समझता हूँ कि वहाँ एक डिसिप्लिन मौजूद होता है, और स्पोर्ट्स के लिए भी और रिक्रेशन के लिए भी आपको बहरहाल डिसिप्लिन की ज़रूरत है. विदाउट डिसिप्लिन आप रिक्रेशन भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. अब आइए आपकी फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. जी, ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि फ़िज़िकल ग्रोथ एक सर्टन लेवल तक होती है, और ज़ाहिर है कि जो फ़िज़िकली ग्रो करने की एज है उस वक्त तक उसमें एक्सरसाइजेज़ और स्पोर्ट्स वगैरह होने चाहिए. लेकिन व्हाट अबाउट मेंटेनेंस ऑफ दैट फिज़िकल ग्रोथ? तो मेंटेनेंस भी उसके साथ उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपने फ़िज़िकली उसको ग्रो किया. अगर आप सडनली उसको छोड़ देंगे, क्योंकि होगा क्या, एलिमेंट्री स्कूल्स में तो आप ये कर रहे थे कि अभी आप बच्चे के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे जी. लेकिन जब आप किसी टेक्निकल एजुकेशन में चले गए हैं और वहाँ आपने सडनली उसकी फ़िज़िकल मेंटेनेंस छोड़ दी है एट द यूनिवर्सिटी लेवल और एट द इंस्टीट्यूट लेवल, सो वो डिक्लाइन उतनी तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से वो शायद ग्रो ना किया हो. सो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है कि एट द इंस्टीट्यूट लेवल उसका बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन मौजूद है. ठीक. अगर आप उसको घर में उठा के ले जाएंगे तो घर में अपनी सर्टन प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. अच्छा, और इसको आप रिलेट करेंगे उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से.
فزیکل کو وہ کس لیے کریں گے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریکریشن کا ٹائم ہے، وہ اپنا ریکریشن کا ٹائم چھوڑ کر اور ٹیوشننگ میں بیٹھا ہوتا، وہ اپنا ٹی وی پروگرامز دیکھنے کی بجائے یا کمپیوٹر پہ گیمز کھیلنے کی بجائے اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا. یہ دونوں کام اس انسٹیٹیوٹ کے اس پرٹیکولر ٹیچر کی ہیلپ سے سر انجام دیے جانے چاہیے. کیا کام؟ اگر وہ کوئی ایکسٹرا اسٹڈیز کر رہا ہے، جیسے سمپل ٹیوشننگ کر رہا ہے یا وہ ہوم ورک کر رہا ہے، اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ دا انسٹیٹیوٹ لیول. آپ دیکھیں کہ یہ جو 2:30 بجے چھٹی دینے کا تصور ہے نا، یہ کام خراب کرتا ہے بیسیکلی. اف اسٹوڈنٹ از ان دا انسٹیٹیوٹ ٹل 4 o'clock، آفٹر ورڈز اس کے پاس ریکریشن کا ایمپل ٹائم ہونا چاہیے، اور اس میں اس کی اسٹڈنگ ہونی چاہیے، اس میں اس کی مووی واچنگ ہونی چاہیے، مختلف قسم کے کام جو اس کے انٹلیکچوئل گروتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. سرٹن یونیورسٹیز اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو آرٹس یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں. وہ صرف وہ پرٹیکولر آرٹ نہیں سکھا رہی ہوتی، اس سے ریلیٹڈ اور اس سے ایون ان کنٹراسٹ مختلف چیزیں اسٹوڈنٹس کو دیتی ہیں کہ ان کو ایکسپلور کیا جائے. یہ ایکسپلورنگ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، کسی انسٹیٹیوٹ میں موجود نہیں ہے. آپ نے اینا کیرینینا جیسے ناول اس لیول پر لگائے ہوئے ہیں جب بچوں کو اس کی سمجھ تک نہیں ہوتی. سو وہ آپ نے انٹلیکچوئل گروتھ نہیں بلکہ آپ نے اس کے اوپر ایک کمپلشن لگا کر اس کو بند کر دیا ہوا. سو آپ یہ جو انٹلیکچوئل گروتھ کو ہم الگ سے دیکھ رہے ہیں، وہ جو بچہ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، سبق سیکھ رہا ہے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلامیات، معاشرتی علوم، ان سب کی بات کی، یہ سب تو انٹلیکچوئل گروتھ ہے نا. جب آپ اپنی ڈگری لے رہے ہیں، آپ ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ انٹلیکچوئل گروتھ کے اندر فال کر دی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں اس کو انٹلیکچوئل گروتھ، اب اس وقت جو ہماری کامن اسٹڈی ہے نا، میں اس کو انٹلیکچوئل گروتھ بالکل بھی نہیں سمجھ رہا. اچھا، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو رہی نا سر. اگر وہ ہو رہی ہوتی تو اس کا ریفلیکشن آپ کی سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یہ ڈگریاں جو ہیں وہ صرف ایک آپ کی نظر میں کوئی پیپر، ہم ڈگری کس لیے لیتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے ریلیشن میں دونوں کے رائٹس کو بھی مینٹین کرتا ہے. دیٹ از کالڈ کیریئر گائیڈنس. دیٹ از ایبسلیوٹلی 0% ان اوور سوسائٹی. جب کیریئر گائیڈنس کی بات آتی ہے، اس سے پہلے ایلیمنٹری اسکول میں تو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. جس اسٹوڈنٹ کے نمبر ان ایگریگیٹ زیادہ ہیں، آپ اس کو میڈیکل کے لیے الاؤ کر دیتے ہیں. اس میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فزکس میں، کیمسٹری میں یا بایولوجی میں اس کے نمبر اچھے تھے یا نہیں. یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ ٹورڈ سائنس سبجیکٹس میں اس کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن ایگریگیشن جو ہوئی ہے اس کے نمبرز کم ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تم کامرس میں چلے جاؤ. حالانکہ اس کا ایپٹیچیوڈ بتا رہا تھا کہ وہ سائنس اسٹوڈنٹس سائنس کے سبجیکٹس زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو لیول یہ تھا. اس کے بعد دوسرا لیول جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کیریئر گائیڈنس کا. اگر وہ کیریئر گائیڈنس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے تو آپ انٹلیکچوئل گروتھ نہیں کر رہے. آپ صرف اس کو یہ تیار کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور تم نے یہ نوکری کرنی ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے فلاں جگہ نوکری کرنی ہے اور تم نے خوب پیسے کمانے ہیں. کیا یہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہر بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم نے بڑے ہو کے خوب پیسے کمانے. لیکن نا سر، لیکن اسی سوسائٹی سے تو اچھے بڑے انٹلیکچوئل نام بھی پیدا ہوئے ہیں نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سوسائٹی میں بالکل ہی کوئی بحران رہا ہے. اگر آپ سائنٹسٹ کی نام لیا جائے، بہت کم ہی ہو لیکن 2-4 بھی پیدا ہوا اسی سوسائٹی سے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول کا، ایجوکیشن کا سسٹم کا ہمارے جو ہے وہ اس میں فالس ہیں، فلاز ہیں، جو اسی وجہ سے یہ 2-4 نام گنے چنے نظر آ رہے ہیں، یا اس میں سے بھی جو لوگ نکل کے آ گئے ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل ان کی محنت تو ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو نکل کے آئے ہوں گے جن کو ہم اس وقت پرٹیکولر نہیں کر رہے، وہ اپنے ٹیچر کو بھی کانگریٹس کریں گے کہ ان کا اس میں ہاتھ تھا. ایک بات تو یہ. دوسرا، ایک جنرل پرنسپل کے طور پر اگر آپ دیکھیں نا سر، فزیکل لاء کی طرح سوشل لاز میں ایکسیپشنز لاء کو بریک نہیں کرتی. سو اگر ہم یہ کہیں کہ دیر از اے فلا ان اوور ایجوکیشن سسٹم اور اس میں کچھ اسپارکلنگ اسٹارز آپ کو نظر آ جائیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو فلا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں 4 اچھے لوگ نظر آتے ہیں. اگر فزیکل لاء ہوتا تو ظاہر رہتا ہے کہ اگر اف دیئر از این ایکسیپشن، وہ لاء کو چینج کر دیتی ہے، وہ فیکٹ کو بدل دیتی ہے، وہ کلیے کو تبدیل کر دیتی ہے. لیکن سوشل لاز میں ایسا نہیں ہوتا. سو کم لوگ نظر آنے کی بڑی مین ریزن یہ ہے کہ وہ سسٹمیٹک اسٹڈیز نہیں ہو رہی. سوری، میں آپ کی بات کرتا ہوں. ایک چیز مجھے تھوڑی سی ایڈ کر لینے دیجیے. اگر وہ ہم ایڈ کریں تو شاید میں اپنا پرسپیکٹو بتا سکوں. اس وقت دنیا 2015 میں رہ رہی ہے لیکن ہم 1436 میں رہتے ہیں.
ہم انفیکٹ 14 سے ہمارا اسلامی کیلنڈر بھی ابھی 1436 ہے، تو انفیکٹ ہم 1436 میں ہی رہ رہے ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان 2015 اور ہم یہ 700 سال پیچھے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، اب یہ جو سسٹم موجود ہے ہمارے پاس، اب اسکولس کے حوالے سے بات کریں جو چھوٹے بچے ہیں، یا پھر ہم اپنے کالجز یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں، سسٹم ابھی ہمارے پاس یہی موجود ہے. ہم کوئی اوور نائٹ اٹھ کے سسٹم چینج نہیں کر سکتے. کل ہمارے پاس یہ نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے اپنے بچے کو اگر ایڈمیشن کروانا ہے تو مجھے جو بیسٹ اویلیبل چیزیں ہیں اس میں کیا 1 2 3 دیکھنا پڑیں گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو بھی بچہ ایڈمیشن لے رہا ہے اس کے مینٹل گروتھ کے لیے اور اس کی اپنی قابلیت کے لیے وہ اچھا وہ ہوگا. دیکھیے ہمارے یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو سوال آپ نے کیا اس کے حوالے سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کریکلم اور سلیبس میں فرق کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. کریکلم ایک براڈر شیپ ہے، جبکہ سلیبس صرف ان سبجیکٹس کا ذکر کرتا ہے جو پڑھایا جا رہا ہوتا. اس سبجیکٹ کے پیچھے اس کے ریلیٹڈ ٹاپکس اور اس کا موڈس اپرنڈائے جس انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے وہ میرا خیال ہے خاصا امپورٹنٹ ہے کہ ایلیمنٹری لیول پر، جونیئر لیول پر پیرنٹس یہ دیکھیں کہ بچے کی یہ بات آسان لفظوں میں اگر ہم کو تھوڑی سی سمجھنا چاہیں تو دیکھیے اس کو ہم آسان لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے جو تھیوریٹیکل اسٹڈیز ہیں جو اسکول میں کرائی جاتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھ کے بچے کو پڑھایا، یاد کروا دیا، کتاب کا سلیبس پورا کر دیا، کتاب کا سلیبس پورا کر دیا. اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس کی پرسنل اپ بریڈنگ کے لیے وہ اگر استعمال نہیں ہو رہے تو چاہے آپ لیڈی برڈ کا سلیبس لگا لیں، چاہے آپ آکسفورڈ کا سلیبس لگا لیں، چاہے آپ آغا خان کا سلیبس لگا لیں، وہ بچے کی گروتھ پہ اثر نہیں پڑے گا. کیونکہ سب سے پہلے جو ایلیمنٹری سٹیج ہے نا اس میں بچے کو سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے، اس کے اوپر اس کو سوشل بیہیویئر سکھایا جانا چاہیے جو ہمارے یہاں کسی اسکول میں کبھی کسی لیول پر نہیں سکھایا جاتا. پیرنٹس بیہیویئر پہلے سکھانا چاہیے. سب سے پہلے سوشل بیہیویئر سکھائیں. میں تو تھا شاید پہلے بچے کو اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے. جی بالکل، مشنری اسکولز میں، کچھ مشنری اسکولز میں ابھی بھی ہے، لیکن ابھی تو رواج چونکہ یہ ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو ہی وہ چسنی منہ سے نکالتا ہے تو ماں کوشش کرتی ہے کہ اسے اسکول میں پھینکاؤں. جی تو وہ مشکل ہو گیا اس چیز کو مینٹین کرنا، کیونکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی، یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بن سکتی. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک سرٹن ایج مقرر کرے اور اس ایج سے پہلے بچہ اسکول میں داخل نہ ہو سکے. صحیح، یہ بہت ضروری ہے. میں باہر دیکھیے، میں باہر کو پتہ پھر آئی ایم سوری میں باہر کو پھر اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ دے آر لیونگ ان 2015. ٹھیک، مختصر بریک لیتا ہوں سر، واپس آ کے پھر اب جو ٹیچرز کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور ہم کیونکہ پروگرام کے لاسٹ پارٹ میں ہوں گے تو سلیبس اور کریکولم کی جو آپ نے بات کی اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ناظرین مختصر بریک اٹھاؤں گا، واپس اچھی سلسلے کے اختیار بدائیں ہوتا ہے جب رہ جو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا تو گفتگو اس سلسلے کے اختیار بدائیں اساں معزز مہمان آہن ڈاکٹر انور تاجور صاحب. گفتگو ہلے تھی اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے ساں تھوڑو اॻिते था वधायूं त स्टूडेंट जे राइट्स ऐं हिकिड़ो मां जेको ब्रेक ते वञण खां पहिरियों इहो बि सुवाल कयो त जेकॾहिं पेरेंट्स वञनि था दाख़िले वठण जे लाइ पंहिंजे ॿार जे लाइ त छा हुननि खे हिकिड़ो ज़रूरु ॾिसणु घुरिजे. हुन सां गॾु हाणे थोरो अॻिते वधूं था ऐं टीचर्स जे हवाले सां पुछूं था टीचर्स जी छा ड्यूटीज़ हुजणु खपनि, उन्हनि जा छा राइट्स हुजणु खपनि. जी डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स की हमने डिस्कशन की, बात की, टीचर्स के हवाले से भी कोई लीगल तौर पे है, बाइंडिंग्स हैं, क्या करना चाहिए टीचर्स को? دیکھیے ٹیچرز کے ایک تو رسپانسبلٹی ہے جو ہم ایک بڑا سمپل ذکر کر چکے ہیں. میں نے بہت سے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں جو اپنا بڑا ڈیو ٹائم دے رہے ہیں لیکن ان کانفلکٹ آ جاتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی پالیسی سے. اوکے، یہاں ٹیچر کا رائٹ آتا ہے کہ اف ہی از ڈیلیورنگ ہز ڈیو جو اسے دینا چاہیے تو وہاں پر ایک کانفلکٹ آتا ہے. انسٹیٹیوٹ کی پالیسی نہیں ہے وہ، تو یہاں ٹیچر کا رائٹ پریویل کرنا چاہیے کیونکہ اسکول کو ایز اے مرچنٹ نہیں دیکھا جانا چاہیے، اسے ایسا سروس سیکٹر میں دیکھا جانا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو کچھ ڈیلیور کر رہا ہے. اور وہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹوٹل کمرشل بیہیویئر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن یہاں بہرحال ٹیچر کا رائٹ پریویل کرتا ہے. پہلی بات ٹھیک ہے، ٹیچر کا رائٹ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر وہ کچھ نئی چیز کرنا چاہ رہا ہے، اس کا ایک کچھ ڈفرینٹ انداز ہے کام کرنے کا اور وہ ادارے کی پالیسی میں نہیں ہے یا ادارے کے نظریات کچھ ڈفرینٹ ہیں اور ٹیچر اپنے نظریات وہ کر رہا ہے، ادارہ اس سے بولتا ہے کہ سر آپ کی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہے، تو وہ جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے اس حوالے سے. نہیں دیکھیے جا تو وہ سکتا ہے آف کورس. دیکھیے اس کا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں چونکہ وہ ایک جنرل کلچر ہمارے یہاں چل چکا ہوا ہے ڈیلی ویجز کا،
تو وہ بدقسمتی سے ہمارے ٹیچرز کے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے کہ وہ سکولز میں ڈیلی ویجز کے اوپر امپلائمنٹ میں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو سیلری جو ملتی مہینے کے آخر میں ہی ہے. سو جو ڈیلی ویجز کے ہوتے ہیں یہ ہمارے لا کا فلا ہے کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کانٹریکچوئل رائٹس اپلائی نہیں ہوتے. سو یہ بیہیویئر ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیا ہوا ہے. ایک تو اس کو ظاہر ہے کہ کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے اسپیشلی ٹیچرز کے حوالے سے, ایک بات. دوسری جو میں نے کہا نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی نئی بات کر رہا ہے جو کسی ادارے کے بیس پرنسپل کے اگینسٹ ہے. آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ادارے کے بیس پرنسپل کے اگینسٹ اگر کوئی بات کرے تو اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ یہ کام کریں. نہیں, جس بات کو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں, ٹیچر کے موڈس اپرنڈائی یعنی اس کے پڑھانے کے انداز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہو گیا ہوا کہ ہمیں نوٹس دے دیجیے. بالکل. یعنی ہمیں ایک ٹپیکل اسٹڈی چاہیے کہ کتاب سامنے رکھیں اور اس کے پرٹیکولر نوٹس بتائیں, ان نوٹس کی بنیاد پہ بازار سے جا کے گائیڈ خرید لیں اور امتحان میں بیٹھ جائیں. جو ٹیچر ایکسٹمپور پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے, اس لیے کہ اسٹوڈنٹس کی ڈس سیٹسفیکشن ہے. یہاں ٹیچر کا رائٹ آتا ہے کہ جو وہ بہتر سمجھتا ہے اسٹوڈنٹس کے انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے وہ موڈس استعمال ہونا چاہیے. ایک یہاں تو 5 ایئرس کے علاوہ پیپر نہیں ہوتے سر. پیپر جو ٹیچر بنانے والا بھی 5 ایئرس ہے تو کیسے بغیر نوٹس کے آپ پڑھائیں گے, ایکسپلور کیسے پڑھائیں گے جب آپ کو پتہ ہے. ایسے ٹیچرز ہیں اور بہت ہیں, کم نہیں ہیں. مجھے تو آپ یونیورسٹی لیول تک بتا دیں, میں آپ سے پیپر لے کے آتا ہوں, جو آپ مجھے جس بڑی یونیورسٹی کی بات کریں وہ پیپر انہیں 5 سالوں کے پچھلے پیپروں سے ملا کے پیپر بناتے ہیں. دیکھیے اپنی مثال دینی نہیں چاہیے. جی, میں خود لا کالجز میں وزٹنگ فیکلٹی رہا ہوں. میرا ایک انداز تھا جو یہاں ٹیچرز کرتے بھی ہیں بہت سے, کہ ایک تو میں ہمیشہ ایکسٹمپور پڑھاتا تھا. ٹیچرز کو ایکسٹمپور پڑھانا چاہیے. جو میں نے اس سال پڑھایا ضروری نہیں ہے کہ وہی اگلے سال پڑھایا جائے. آف کورس اٹ شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا سلیبس, لیکن اس کا کریکولم چینج ہونا چاہیے. اس میں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آ چکی ہوئی ہوتی ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. انسٹیٹیوٹس اس کو بھی کرٹیل کرتے ہیں, بہت سے انسٹیٹیوٹس اس کو بھی کرٹیل کرتے ہیں, اور اسپیشلی لا کالجز میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس کے ویکلی یا فورٹ نائٹلی کلاس ٹیسٹ لیں. اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے کیونکہ موسٹ آف دا ٹیچرز یہ نہیں کر رہے ہوتے, یا ادارے کی پالیسی نہیں ہوتی کہ ٹیسٹ میں تو کوئی بات نہیں نا سر. آپ تو ایک طرف چینج کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک انوویشنز کی بات کی, آپ نے پڑھانے میں 2015 کی بات کر رہے ہیں. ٹیسٹ میں تو وہی ہے نا, اگر میرا رٹا اچھا نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ ایٹ آل. مجھے کوئی بھی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھے گا. ہاں میرا رٹا اچھا ہے, مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا, لیکن میں ٹاپ گریڈر ہو سکتا ہوں, میرے لیے اچھی بات ہے. اچھا دیکھیے, ٹیسٹنگ یہ نہیں ہوا کرتی صرف کہ آپ سے, کیونکہ ابھی تک ہمارے ذہن میں کوسچننگ کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا اور اس پڑھنے میں 5 سوال رکھتے ہیں. وہ ابن انشا کی کتاب پڑھیں, اردو کی آخری کتاب. تو اس طرح کے کوسچنز اگر آپ کرتے جائیں گے تو نیچرلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ لاجیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ٹیسٹنگ کا یہ رجحان نہیں کہہ رہا کہ جن ٹیچرز کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جس ٹرینڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ تھرو آؤٹ دا ویک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھ لیجیے, اٹ ول لیٹ یو نو یور سیلف کہ آپ نے کیا سیکھا. نیوٹن کی ایک ڈیفینیشن ہے جو وہ ایجوکیشن کے بارے میں کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہ یادداشت ہے جو آپ نے 1 سال اسکول میں رہنے کے بعد اپنے پاس یاد رکھی ہے یا جسے آپ سمجھ سکیں. سو اگر آپ یہ پوچھتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ سے کہ آپ نے اس پورے ہفتے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا, وہ پیپر پہ لکھ دیجیے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, جو ہم ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے اور ٹیچرس کی بات کر رہے تھے رسپانسبلٹیز میں, ایک تو آپ نے بھی یہ بتایا کہ جو ٹیچر ہے وہ اپنے کام میں جس طرح کرنا چاہیں اور ادارہ نہ سپورٹ کرے تو یقیناً وہ بھی تھوڑا سا ایک وہ ہے اور ٹیچر جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا سر. ٹیسٹ کا آپ نے دوسری بات کی کہ ٹیچر کا جو طریقہ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا سر, ٹیچر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹس نہ دے, وہ 5 ایئر نہ پڑھائے, وہ سب کچھ نہ کرے, تو وہ جو سلیبس ہم بات کر رہے ہیں وہ فالو کرنے کا اور دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں نا, یا جو ٹیچرز چاہتے ہیں یا جو اچھے ٹیچرز یا جو لوگ بہرحال ایجوکیشن سے انوالو ہیں ان کو پتہ ہے کہ کورس کمپلیٹ کرنا از نو ایشو, کمپلیٹ ہو جاتا. کتنا بھی لینتھی کورس ہو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ نے کورس میں اگر کورس کی ریپیٹیشن کرنی ہے, یعنی سلیبس کی ریپیٹیشن کرنی ہے اگر آپ نے کلاس میں, تو آف کورس اگر آپ ایک چھوٹی سی اردو کی کتاب ہوتی ہے, مرقع اردو تو بہت بڑی کتاب ہے, اگر جو او لیول میں کتاب لگتی ہے اردو کی وہ بھی آپ استعمال کریں تو سلیبس ختم نہیں ہوگا. آپ کو تھیم دینا ہے کسی ایک خاص سبجیکٹ کے بارے میں. ٹھیک, اگر آپ وہ تھیم دیں گے تو ٹائم سے بہت پہلے سلیبس ختم ہو جائے گا.
اینڈ دیٹ از دا فالٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیچر میں اور انسٹیٹیوٹ میں فرق آتا ہے. یہاں انسٹیٹیوٹ کی مجبوری ہوتی ہے, وہ پارکنسن لا کہلاتا ہے نا, کہ کام کو اتنا بڑھا دیا جائے جتنا وقت ہے. جی بالکل. تو کام کو ختم پہلے نہ کر لیا جائے وقت سے, کام کو اتنا لیچ کر دیں, اتنا پھیلا دیں جتنا وقت ہے ہمارے پاس. صحیح. اچھا سر, کوئکلی میں چاہوں گا کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل لاسٹ پارٹ میں ہیں, ریسرچ کو ہماری سوسائٹی میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ امپورٹنس دیتے ہیں. یہ ایک میں نے کچھ دنوں پہلے پروگرام کیا, ایک صاحب کو میں نے کیا مدعو کیا اپنے پروگرام میں, ان کا خیال یہ تھا کیونکہ ہمارے پاس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے ریسرچ کی, تو ریسرچ کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ریسرچ کریں, ہمیں ریسرچ نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی نہیں چاہیے, تو یہ تو خیر بہت ہی خطرناک رجحان ہوگا. ریسرچ کا کوئی رول نہیں ہے ایز سچ ہمارے یہاں, وہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے. میں ریسرچ کرنے کو ضروری اس لیے سمجھتا ہوں, لیکن اس کے اندر ایک رجحان کو چینج کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ریسرچ بیس جو کام ہو رہا ہے وہ پرانی ریسرچ کو اٹھا کے اسٹوڈنٹس ریپیٹ کر کے اپنے پیپر جمع کرا دیتے ہیں. اس رجحان کو اگر آپ کرٹیل کریں تو کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے لائبریری میں جائیں گے اور ان کو کوئی جینون ریسرچ ملیں گی, اور وہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں اپلیکیبل بھی ہوں گی. لیکن ریسرچ کے رجحان کو نہ بند ہونا چاہیے نہ ختم ہونا چاہیے, ایون وہ سوسائٹی میں اپنا ریفلیکشن نہ بھی دے رہی ہو. ٹھیک, تب بھی آپ نے, کیونکہ آپ لا سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کا ایک کام ہے, آپ نے کہا کہ میں نے پڑھایا بھی ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی, یا مجھے لگتا ہے, میرا پرسیپشن ہے, میں آئی آلویز کین بی رانگ, کہ ہم وہ جو ایک اچھا مٹیریل ہے وہ پروڈیوس کرنے میں بہت عرصے سے ناکام رہے ہیں, چند ایک کے علاوہ, جس میں پھر وہ ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں, وہ بہت ان کی پرسنل وہ بھی آ جاتی ہیں. لیکن جو لا کے ایک اوور آل ہمارے پاس ایک اچھی وہ ہونی چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا کیا سبب ہے؟ یہ پورا تعلیمی نظام کا فیلور آپ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا بھی نہیں چاہتے؟ نہیں, بیسیکلی یہ تو فالٹ ہماری سوشل باؤنڈیج کا فالٹ ہے. یہ تو ایک پوری من نیشنل قوم اور ایک من نیشنل اسٹیٹ, یہ ہمارا فالٹ ہے. یہ صرف ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن از دا پارٹ آف اوور سوشل بیہیویئر. بالکل. سو ہمارا جنرلی سوشل بیہیویئر ہی چونکہ درست نہیں ہے. آئی ایم سوری, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ایک تکلیف دہ بات ہے, لیکن ایسا ہے. تو وہ امپیکٹ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن پر بھی آئے گا. اور اگر آپ پرٹیکولرلی لا کی بات کریں گے تو وہاں پر سلیبس کے حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے, دیٹ از اپ ٹو ڈیٹ, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن کریکولم کے حساب سے میں لا کالجز کو بھی درست نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹس کے حوالے سے قطعاً کچھ نہیں کر رہے. 4 سال پڑھنے کے بعد, یا ایون اب جو بی اے اپنا سمپل LLB آنرز کہلاتا ہے, جو فرسٹ ایئر سے 5 سال کا, اس میں بھی جو اسٹوڈنٹس جب باہر نکل کے آتے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ وکیل بننا چاہتے ہیں, سو وہ اتنے بلینک ہوتے ہیں اپنی کورٹس اور اپنا لیگل بیہیویئر کے بارے میں کہ ان کا لیگل کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوا ہوتا. سو اس لیے جہاں تک سلیبس ہے دیٹس اوکے, کیونکہ لا پڑھایا جانا ضروری ہے, لا آف دا لینڈ پڑھایا جانا ضروری ہے, وہ پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کی چوائس بڑی وائزلی ہوئی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشنل کریکولم ہوتا ہے, مثلا جو ٹیچر ڈیلیور کر رہا ہے, فیکلٹی آتی ہیں, وہ موسٹلی وزٹنگ ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. سو دیر شوڈ بی سم پیپل جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو فالو اپ کر سکیں, اور پھر اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل چیزیں, مثلا جو ہمارے لیگل سسٹمز ہیں, ان کو پریکٹیکلی دکھا سکیں یا ان کو ایون ڈسکس کر سکیں. وہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ امپیکٹ نہیں آ رہا سوسائٹی میں. آپ 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد لا کر کے باہر جاتے ہیں تو آپ کورٹ کے سامنے ایک بالکل ہونک سے بنے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ سسٹم چینج کرنے کے لیے جو کریکولم والی بات کر رہے ہیں آپ, کیا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس چاہیے, یا شاید انڈیویجول لیول پہ ایفرٹس کرنے سے چینج ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے چینج کرنے کے لیے کیا؟ اور میں دوسرا اسی سے سب ایک اٹیچ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, 2 سوال ہو رہے ہیں, ایز اے اینکر نہیں پوچھنے چاہیے, لیکن پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا اچھا کام کیا ہو جو یہ چیزیں پروموٹ کر رہا ہو, اور اس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا بہتر ڈیلیور کر رہا ہے جو پبلک سیکٹر نہیں کر رہا؟ دیکھیے, شاید یہ پبلک سیکٹر کو ڈائریکٹلی میں الزام اس لیے نہیں دوں گا کہ ہم نے پبلک سیکٹر کو ایز اے پبلک سیکٹر ڈیولپ نہیں ہونے دیا. جب ہم بینگ انڈسٹریلائزیشن میں جا رہے تھے, اس کے بعد فوراً ہم نے گورنمنٹ پالیسی بدلی اور ہم نے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ نیشنلائز کر دیا. اس کے بعد ہم فوراً گئے اور ہم نے اس کو دوبارہ پبلک سیکٹر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, تو ہم پرائیویٹائزیشن میں گھس گئے. پرائیویٹائزیشن بڑی کامیاب ہو سکتی تھی, ملکی جو حالات ہیں اس نے ظاہر ہے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. تو پرائیویٹ سیکٹر اپنے لیے وہ نرسری ڈیولپ نہیں کر سکا, اس لیے کہ خود ہی اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکا.
تو اس لیے اس کو تو میں اتنا الزام نہیں دیتا ہوں. ادروائز اگر یہ بیہیویئر چلتا رہتا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر کی پبلک سیکٹر کی انوالومنٹ ہوتی. تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں ڈیلیور کر پایا؟ وہ تو وہاں پہ تو لوگ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا، پرابلم نہیں ہے. دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیں گے بہت سے کارپوریٹ اداروں کے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جی، لیکن وہ بھی اس کو ایز اے مرکنٹائل کنسرن دیکھ رہے ہیں، وہ ایز اے سروس سیکٹر اس کو نہیں دیکھ رہے، چونکہ رجحان ایک طرف چینج ہو چکا ہوا تو اس لیے وہاں بھی وہ دوڑ لگی ہوئی ہے. تو وہ جو انٹر لنک غلط ہے معذرت کے ساتھ، وہ تو اپنی بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنایا. جی وہ بے شک ایسا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. بلیک منی کو وائٹ کرنے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے، آپ کے یہاں اور بہت سارے طریقے ہیں اور بہت آسان طریقے ہیں جس میں اتنی ہیسل بھی نہیں کرنی پڑتی. تو صرف یہ ایک کور ایشو نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا کہنا چاہیے کنسرن ہے یا ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کا کوئی والی وارث ماں باپ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے بہت آسانی ہے ہر آدمی کے لیے، لیکن ریلیشن نہیں ہو سکا انسٹیٹیوٹس کا اور ہمارے پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کے کارپوریٹ لیول پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. سر تھینک یو سو ویری مچ، آپ میرے پروگرام میں آئے. ہم نے کافی ساری چیزیں کی لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. میری خواہش ہوگی کہ ہم کسی نیکسٹ پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں. آپ کی بڑی مہربانی آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین گفتگو تاں ॿुधी मूंखे जेका हिन प्रोग्राम में हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि लॻी उहा स्टूडेंट ऐं जेका टीचर रिलेशन आहे उहो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे. हुन ते असां काफ़ी डिटेल सां ॻाल्हायो. उमेद आहे त तव्हांखे अॼु की गुफ़्तगू न सिर्फ़ु पसंदि आई हूंदी पर हिन में कुझु इंपॉर्टेंट शयूं बि तव्हांखे ज़रूरु मिली हूंदी. हिन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए. पंहिंजे होस्ट नवीद नाज़िम जदोई खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.